क्या कलंदर पैदा होता है या बनाया जाता है? क्या कलंदर सिर्फ एक लिबास है, एक धमाल है, एक नारा है, या वो एक ऐसा मुकाम है जहां पहुंचकर इंसान कभी वापस नहीं गिरता? कल हमने जाना कि सालिक क्यों गिरता है। आज हम जानेंगे कि कलंदर क्यों नहीं गिरता। ये वीडियो आम रूहानी गुफ्तगू नहीं, ये एक कैफियत का दरवाज़ा है। अगर आपने इसे आखिर तक ना सुना तो शायद आप अल्फाज सुनेंगे मगर हकीकत नहीं समझ पाएंगे। आज हम इस राज को खोलेंगे, कलंदर का असल मुकाम क्या है और वो दर्जा कौन सा है जहां से वापसी नहीं होती। तो आइए पहला दरवाज़ा खोलते हैं। कलंदर एक लफ्ज़ नहीं, ये कोई खताब नहीं, ये कोई ज़ाहिरी अंदाज, लिबास या समा की महफिल का नाम नहीं। कलंदर एक कैफियत है। लोग अक्सर समझते हैं कि दुनिया से बेनियाज हो जाना, फ़क्र इख्तियार कर लेना या मजजूबाना अंदाज अपना लेना, यही कलंदरी है। मगर हकीकत इससे कहीं गहरी है। कलंदर वो नहीं जो दुनिया छोड़ दे, कलंदर वो है जो खुद ही छोड़ दे। सालिक अभी चल रहा होता है, वो मुजाहिदा कर रहा होता है, वो अपने नफ्स से लड़ रहा होता है, वो कभी आगे बढ़ता है, कभी गिर जाता है। मगर कलंदर वहां पहुंच चुका होता है जहां मैं बाकी नहीं रहती। वो मुकाम कोशिश से नहीं मिलता, वो मुकाम मुकम्मल फना से मिलता है। फना फिल्ला यानी अपनी जात, अपनी ख्वाहिश, अपनी पहचान, अपने दावे सब को मिटा देना। जब तक मैं पहुंच गया बाकी है, कलंदरी नहीं आती। जब तक मैं जान गया बाकी है, दरवाजा बंद है। कलंदर के अंदर दावा नहीं होता, वो खुद को कुछ नहीं समझता, इसीलिए वो सब कुछ हो जाता है। यहाँ एक गहरा फर्क समझ लीजिए। सालिक रास्ते पर है, मजजूब कैफियत में डूबा है, फकीर दुनिया से बेनियाज है। मगर कलंदर कैफियत में कायम है। वो वक्ती हाल में नहीं, वो मुस्तकिल मुकाम में है। और यही वो नुक्ता है जो कल की वीडियो से आज की वीडियो को जोड़ता है। कल हमने देखा कि सालिक क्यों गिरता है, क्योंकि वो अभी बाकी है, उसका नफ्स बाकी है, उसकी अना बाकी है। मगर कलंदर नहीं गिरता क्योंकि वो बाकी नहीं रहा, उसने खुद को मिटा दिया है। याद रखें, कलंदर बनने की ख्वाहिश भी रुकावट बन सकती है, क्योंकि जहां ख्वाहिश है, जहां मैं अभी जिंदा है। कलंदरी मुकाम मांगने से नहीं मिलता, मिटने से मिलता है। फना फिल्लाह ये लफ्ज अक्सर सुना जाता है, महफिलों में बोला जाता है, किताबों में लिखा जाता है, मगर फना फिल्लाह समझा कम जाता है। फना का मतलब सिर्फ जज्बाती कैफियत नहीं, ये कोई वजद की हालत नहीं, ये कोई वक्ती सरूर नहीं, ये वजूदी इनकलाब है। फना फिल्लाह का मतलब है अपने इरादे को छोड़ देना, अपनी ख्वाहिश को तहलील कर देना, अपनी पहचान को मिटा देना। यहाँ बंदा इबादत करता है मगर उसे अपनी इबादत दिखाई नहीं देती। वो खिदमत करता है मगर उसे अपनी खिदमत महसूस नहीं होती। वो बोलता है मगर उसे अपनी आवाज पर यकीन नहीं रहता, क्योंकि यहाँ मैं टूट चुकी होती है। और यही वो मुकाम है जहाँ से वापसी नहीं। वापसी क्यों नहीं? क्योंकि वापस आने वाला बाकी नहीं रहता। सालिक गिर सकता है क्योंकि उसके अंदर अभी मैं बाकी है। वो कह सकता है मैं पहुंच गया, मैं समझ गया, मैं खास हूं, और यही मैं उसका जवाल बन जाती है। मगर कलंदर के अंदर ये जुमला पैदा ही नहीं होता। वो अपनी कैफियत को अपनी नहीं समझता, वो अपने मुकाम को मुकाम नहीं समझता। वो जानता है जो कुछ है वो उसका नहीं। फना फिल्लाह में बंदा मिटता नहीं बल्कि बदल जाता है। उसकी चाहत बन जाती है, उसका इरादा उसके इरादे में गुम हो जाता है। यहाँ इबादत आदत नहीं रहती, सांस बन जाती है। यहाँ जिक्र लफ्ज नहीं रहता, वजूद बन जाता है। और यही वो दर्जा है जहाँ से जवाल मुमकिन नहीं, क्योंकि जवाल नफ्स को होता है, और जहाँ नफ्स बाकी ना रहे वहाँ जवाल किस चीज का। ये बात बहुत नाजुक है। कभी कभी सालिक समझता है कि वो फना में है, मगर वो सिर्फ हाल में होता है। हाल बदल जाता है, मुकाम कायम रहता है। फना फिल्ला हाल नहीं, मुकाम है। और जब ये मुकाम नसीब हो जाए तो फिर इंसान दुनिया में रहता जरूर है,
مگر دنیا اس کے اندر نہیں رہتی۔ یاد رکھیں، فنا کی بات کرنا آسان ہے، فنا کا دعویٰ کرنا اس سے بھی آسان، مگر فنا ہو جانا یہ قلندری ہے۔ اور ابھی ہم نے صرف فنا کو سمجھا ہے، آگے ہم بات کریں گے اس کیفیت کی جو فنا کے بعد آتی ہے، بقا باللہ، جہاں مٹنے کے بعد قیام ہوتا ہے اور جہاں انسان واپس نہیں آتا بلکہ وہیں قائم ہو جاتا ہے۔ آئیں اگلا دروازہ کھولتے ہیں۔ فنا انتہا نہیں ہے، فنا آغاز ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب بندہ مٹ گیا، تحلیل ہو گیا، خود ہی ختم ہو گئی تو بس بات ختم ہو گئی، مگر حقیقت میں فنا کے بعد ایک اور دروازہ کھلتا ہے، وہ ہے بقا باللہ۔ فنا میں بندہ خود سے خالی ہوتا ہے، بقا میں وہ اللہ سے قائم ہوتا ہے۔ یہاں ایک بہت باریک فرق ہے، فنا میں ٹوٹتی ہے، بقا میں وہ غالب ہو جاتا ہے۔ قلندر صرف فنا تک نہیں رکتا، اگر وہ فنا میں ٹھہر جائے گا تو وہ کیفیت میں ڈوبا رہ جائے گا، جیسے بعض مجذوب ہوتے ہیں، مگر قلندر قیام میں آتا ہے، وہ واپس دنیا میں آتا ہے مگر بدل کر، وہ چلتا ہے مگر اس کی چال میں انا نہیں، وہ بولتا ہے مگر آواز میں دعویٰ نہیں، وہ رہتا ہے مگر دل کسی اور کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، یہی بقا باللہ ہے۔ دنیا میں رہنا مگر دنیا کو اپنے اندر نہ آنے دینا۔ یہاں ایک گہری بات سمجھ لیجئے، سالک راستے میں ہوتا ہے، مجذوب کیفیت میں ہوتا ہے، مگر قلندر قیام میں ہوتا ہے۔ قیام کا مطلب ہے استحکام، ثبات، ڈگمگاہٹ کا خاتمہ۔ اب نہ تعریف اسے اوپر اٹھاتی ہے، نہ تنقید اسے گراتی ہے، نہ اسے شہرت خوش کرتی ہے، نہ گمنامی اسے توڑتی ہے، کیونکہ اب اس کی بنیاد میں پر نہیں رہی۔ یہی وہ مقام ہے جسے ہم کہتے ہیں وہ درجہ جہاں سے واپسی نہیں۔ واپسی اس لیے نہیں کہ بندہ دنیا چھوڑ دیتا ہے، نہیں، واپسی اس لیے نہیں کہ وہ اب دوبارہ انا کی قید میں نہیں آتا، وہ دنیا میں ہے مگر دنیا اس میں نہیں۔ یہی قلندری کا اصل استحکام ہے۔ اور یہاں ایک راز اور ہے، قلندر کو اپنے مقام کا شعور نہیں ہوتا، جیسے ہی شعور آیا خطرہ شروع، اسی لیے وہ محفوظ ہے، اسی لیے وہ قائم ہے۔ فنا نے اسے خالی کیا، بقا نے اسے بھر دیا، اور جب بندہ اللہ سے بھر جائے تو پھر اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں زوال کا امکان ختم ہو جاتا ہے، مگر سوال اب بھی باقی ہے، ہم کیسے پہچانیں کہ کوئی واقعی اس مقام پر قائم ہے، اور قلندر کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ آئیں اگلا دروازہ کھولتے ہیں۔ لوگ نشانیاں ڈھونڈتے ہیں، لباس میں، انداز میں، کلمات میں، محفلوں میں، مگر قلندر کی اصل نشانی ظاہری نہیں ہوتی۔ قلندر کی سب سے بڑی نشانی ہے دعوے کا نہ ہونا۔ وہ اپنے بارے میں کچھ نہیں کہتا، وہ اپنے مقام کا اعلان نہیں کرتا، وہ اپنے اثر کو اپنا اثر نہیں سمجھتا۔ جتنا بلند مقام اتنی گہری عاجزی، یہ پہچان کا پہلا پیمانہ ہے۔ دوسری نشانی ہے تاثیر، وہ بولے تو دل بدل جائیں، وہ خاموش رہے تو بھی دل سنبھل جائیں، مگر وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ جیسے ہی بندہ تاثیر کو اپنی سمجھ لے، قلندری ختم۔ تیسری نشانی ہے شہرت سے بے نیازی، اگر لوگ جمع ہوں وہ وہی رہے، اگر سب چھوڑ جائیں وہ وہی رہے، نہ ہجوم اسے بڑھاتا ہے نہ تنہائی اسے کم کرتی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد لوگوں پر نہیں رہی۔ چوتھی نشانی ہے خوف اور غرور دونوں سے آزادی۔ سالک کو گرنے کا خوف ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا نفس باقی ہے، مگر قلندر کو خوف نہیں ہوتا، اس لیے نہیں کہ وہ بے فکر ہے، بلکہ اس لیے کہ وہاں میں باقی نہیں، اور جہاں میں نہ ہو وہاں غرور بھی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ قلندر اپنی ولایت کا شعور نہیں رکھتا، وہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں کھڑا ہے، وہ صرف کھڑا ہے، اور یہی اس کی حفاظت ہے۔ ایک گہری بات یاد رکھیں، جو خود کو کچھ نہ سمجھے وہی سب کچھ ہو جاتا ہے۔ قلندر کی سب سے بڑی نشانی یہ نہیں کہ وہ کرامات دکھائے، یہ نہیں کہ اس کے پاس لوگ ہوں، یہ نہیں کہ اس کا چرچا ہو، بلکہ یہ ہے کہ وہ خود کو کچھ نہیں سمجھتا اور پھر بھی اس کے وجود میں سکون پھیلتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اثر بن جاتا ہے بغیر ارادے کے۔
مگر یہاں ایک آخری سوال باقی رہتا ہے، کیا ہر سالک اس مقام پر پہنچ سکتا ہے؟ کیا یہ درجہ مخصوص لوگوں کے لیے ہے یا ہر دل میں اس کا امکان موجود ہے؟ آئیے آخری دروازہ کھولتے ہیں اور اس رازوں بھرے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں۔ یہ سوال دل میں ضرور اٹھتا ہے، کیا قلندری مخصوص لوگوں کے لیے ہے؟ کیا یہ کوئی پیدائشی درجہ ہے یا ہر سالک کے اندر اس کا امکان موجود ہے؟ جواب سادہ ہے مگر آسان نہیں۔ ہر سالک میں امکان ہے مگر شرط فنا ہے۔ قلندر بننا کسی سلسلے کا خطاب نہیں، یہ کسی بزرگ کی دستار نہیں، یہ کسی نسبت کا اعلان نہیں، یہ خود کو مٹانے کا مسلسل عمل ہے۔ سالک جب تک مقام چاہتا ہے وہ راستے میں ہے، جب تک وہ یہ سوچتا ہے کہ میں قلندر بن جاؤں وہ ابھی باقی ہے، اور جہاں میں باقی ہے وہاں سفر باقی ہے۔ قلندر وہ نہیں بنتا جو مقام چاہے، قلندر وہ بنتا ہے جو خود کو مٹا دے۔ یہ درجہ مانگنے سے نہیں ملتا، یہ درجہ گر کر نہیں ملتا، یہ درجہ سنبھل کر بھی نہیں ملتا۔ یہ درجہ تب ملتا ہے جب بندہ اپنے وجود کو اللہ کے سپرد کر دے، بغیر شرط، بغیر دعویٰ، بغیر مطالبہ۔ اور یاد رکھیں، قلندری کا مطلب دنیا چھوڑ دینا نہیں، بلکہ دنیا کے بیچ رہ کر خود سے آزاد ہو جانا ہے۔ اگر آپ کے اندر خوف باقی ہے کہ کہیں نفس زندہ نہ رہ جائے تو یہ خوف رحمت ہے۔ اگر آپ کو اپنے اندر انا کی جھلک دکھائی دیتی ہے تو یہ بیداری نعمت ہے، کیونکہ پہچان ہی پہلا قدم ہے۔ کل ہم نے زوال دیکھا، آج ہم نے ثبات دیکھا۔ سالک گر سکتا ہے، قلندر قائم رہتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے وہ باقی ہے یا نہیں، اور شاید یہی پوری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ اگر آپ اس موضوع کو مزید گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو داستان اردو کی ای بک ولایت کا راز قلندر کا راستہ اسی موضوع پر تفصیل سے موجود ہے۔ اس ای بک کو آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کی تفصیل آپ ڈسکرپشن میں اور پہلے کمنٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا، یہ آپ کے اندر جاری رہتا ہے۔ اللہ ہمیں نفس کے فریب سے محفوظ رکھے اور سچی فنا اور سچی بقا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔